अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा अल बुरूज। सूरा अल बुरूज पहली आयत से ही इसका नाम लिया गया है। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की जो बुर्जों वाला है। बुरूज, बुर्ज, बुर्ज कहते हैं हर उभरी हुई चीज़ को। बे रे जीम इसका मादा है। और प्रोमिनेंट होना भी इसका एक मीनिंग होता है, यानी नुमायाँ होना। तो सितारों के लिए बुरूज का लफ्ज़ आता है और इसके साथ साथ जो आसमान पर फरिश्तों के जो ठिकाने हैं, बैठने की घात लगाने की जगह हैं, जहाँ पे कि वो आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला के अहकामात आते हैं और फिर आगे से वो फिर ज़मीन पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मुख्तलिफ़ फरिश्तों की ड्यूटीज़ हैं, तो उन घात लगाए हुए जो किले हैं, उन जगहों के लिए भी बुरूज का लफ्ज़ आता है। तो सितारे भी मुराद हो सकते हैं और वो भी। लिहाजा यहाँ पे कसम खाई जा रही है आसमान की और बुर्जों वाला जो यानी जो सितारों वाला है। वल यौमिल मऊद, और अगली कसम खाई गई और वल यौम और उस दिन की, अल मऊद जिसका वो वादा किए गए हैं। मऊद वादा, वाओ आइन दाल इसका रूट वर्ड है। और वादा गया दिन जो है, इससे मुराद क्या है? यानी वो दिन जिस पे कि सबकी हाज़िरी है, यानी क़यामत का दिन। तो यौमुल मऊद कौन सा दिन है? क़यामत का दिन, उसकी कसम खाई गई। और इसका जो रूट वर्ड होगा ना मऊद का, वो होगा वाअदा, यानी वाओ आइन दाल, ठीक है? वादा हम उर्दू में बोलते हैं, लेकिन वाअदा इस तरह से हम इसका रूट वर्ड लिखेंगे। वशाहिदिन व मशहूद, और हाजिर होने वाले की और हाजिर किए हुए की कसम। यहाँ पर वशाहिद और मशहूद दोनों का रूट वर्ड एक ही है, शीन हे दाल। और शाहिदा का मतलब हाजिर होना भी होता है और इसके साथ साथ इसका मतलब देखना भी होता है। देखने वाले की और जो चीज़ देखी गई, यानी शाहिद का फिर एक मतलब तो हो गया हाजिर होने वाले की, और जो चीज़ हाजिर की गई है वो, यानी एक मायने ये हो गया। दूसरा शाहिद का मायने क्या होगा? देखने वाला, और फिर जो चीज़ फिर देखी गई है तो उसको कहेंगे। और तीसरा मायने होगा गवाह, और जिसकी गवाही दी गई। तो ये 3 तरह के मायने जब आप देखते हैं, यानी ये मायने आपको जब आप तर्जमा पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ इनमें से कोई भी मायने लिख लिया जाता है तर्जमा में, लेकिन एट अ टाइम ये सारे ही मुराद होंगे। शाहिद व मशहूद से अगर हाजिर होने वाले और हाजिर किए जाने वालों की बात आप करेंगे तो इससे मुराद यानी क़यामत का दिन, उसमें जो लोग हाजिर हैं और उनको जो हाजिर कर रहे हैं वो फरिश्ते, तो उस दिन से रिलेटेड ये चीज़ मुराद हो जाएगी, यानी पहला जो तर्जुमा है इसका। फिर देखने वाले और देखी जाने वाली चीज़ से मुराद एक तो यही पीछे आसमान की और बुरूज की कसम खाई गई, तो वो देखी जाने वाली चीज़ें हैं और देख कौन रहा है, मुशाहिदा कौन कर रहा है, उन पे गौर व फ़िक्र कौन कर रहा है, जो उस उनसे अल्लाह की हस्ती को पाएगा। तो देखने वाले इंसान हो गए और जो चीज़ देखी जा रही है वो उसकी कायनात की निशानियाँ हैं। और फिर हम देखते हैं कि गवाह के मीनिंग में जब ये आएगा तो इसका मतलब है कि रसूल, नबी जो अपनी-अपनी कौम पर गवाह हैं, वो उस दिन क़यामत दिन के लिए गवाही देंगे उनके खिलाफ या उनके हक में, जो ईमान ले आए तो उनके हक में, जो नहीं ईमान लाए उनके खिलाफ। और फिर जिस कौम की गवाही दी जाएगी, वो कौम फिर यहाँ मशहूद से मुराद होगी। तो ये 3 तरह के मतलब यहाँ पे मिलते हैं हमें। फरमाया कुतिला अस्हाबुल उख्दूद। अब ये सारी कस्में खाने के बाद जो अहम बात बताई जा रही है वो क्या है कि कुतिला मारे गए, अस्हाबुल उख्दूद खंदकों वाले। ये ख़ास वाक़े का यहाँ पे ज़िक्र है, उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। पहले हम थोड़ी सी आयात का लुग़वी और लफ्ज़ी मायने को देख लें ताकि वो हमारे लिए आसान हो जाए। तो कुतिला मारे गए, कुतिला का मतलब मारे गए, एक समझ ले कि ऐसा कलिमा है जैसे कि किसी के ऊपर फिटकार है, किसी के ऊपर लानत करने के लिए, किसी को कर्ज़ करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो क्या है? कुतिला, मारे गए, ख़त्म हो गए, तबाह हो गए। कौन? अस्हाबुल उख़दूद। अस्हाब साहिब की जमा है, स्वाद है बे, साहिब का मतलब वाले, वाले के मीनिंग में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और उख़दूद खंदकों वाले। खे दाल, दाल इसका रूट वर्ड है और यहाँ पे खे दाल को शद के साथ ऐसे भी लिखा जाता है। हर चीज़ जो लंबाई के रुख में हो, या लंबाई के रुख में जो चीज़ खोदी जाए, ज़मीन को अगर लंबाई के रुख में खोदा जाए तो फिर उसको क्या कहा जाता है? उसको
خد کہا جاتا ہے، تو اسی لیے اصحاب الاخدود یعنی وہ جو خندقیں جو لمبائی کے رخ میں کھودی گئی تھیں۔ اچھا، اسی سے اردو میں بھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، خد و خال۔ خد و خال ہم کہتے ہیں اس بندے کے کیا خد و خال ہیں، تو خد و خال کا کیا مطلب ہے؟ اس کا چہرہ، اس کی لک جو ہے وہ ظاہری۔ تو خد عربی میں چیکس والی جو جگہ ہے، یعنی جو ہمارا فیس کا ایریا ہے، اس طرح سے کر کے جو سائڈ چیکس بنتی ہیں، تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اس سے بھی یہ چیز اس لفظ کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز چوڑائی لمبائی میں ہو، تھوڑی پھیلی ہوئی ہو، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ خندقوں والے کون تھے؟ یہ ہم ابھی اس کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ کون سی خندقیں تھیں؟ ان کے بارے میں فرمایا کہ اناری، وہ کون سی خندقیں تھی؟ آگ والی تھی، جس میں آگ بھری ہوئی تھی۔ ذات الوقود، صرف آگ نہیں تھی، وقتی آگ نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر ایندھن بھی ڈالا گیا تھا۔ ذات الوقود، ذاتہ کا مطلب یہاں پہ والا ہوتا ہے، زیادہ والی، الوقود، وقد واو قاف دال۔ وقت جو ہے یہ آگ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور آگ جلانے کے لیے بھی۔ ایندھن جو ہوتا ہے نا، جس سے آگ مسلسل جلتی رہے، پھر تو وہ ایندھن کچھ بھی ہو سکتا ہے، فیول، جیسے جو چیز لائک یعنی پٹرول یا کوئی ایسا آئل یا کوئی ایسی چیز جس کو ڈال کے اس آگ کو مسلسل جلائے رکھا جائے، تو اس کے لیے ہے۔ تو خندقیں صرف خندقیں نہیں تھیں، کھدی ہوئی زمین نہیں تھی، بلکہ اس میں آگ اور ایندھن بھرا ہوا تھا جس سے وہ آگ جل رہی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، از جب، ہم وہ لوگ، علیہا اس پر، قعود بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اس پر سے مراد کیا ہے کہ جو خندقیں جلانے، اس میں آگ جلانے والے لوگ تھے، وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارا کام اپنی نگرانی میں کر رہے تھے۔ قعود قاعدہ سے قاف عین دال، اور قاعدہ کا مطلب بیٹھنا ہوتا ہے، اور قعود اب اس کی جمع ہے کہ منصب وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، اسی سے ہم ایک لفظ اردو میں قاعدہ بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے کوئی قاعدہ ویسے کسی رول کے لیے بھی آ جاتا ہے، یا پھر ہم جیسے تجوید کے قواعد پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قواعد یا قاعدہ۔ تو اس کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ان رولز پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، ہم ان پہ بٹھا رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی اس پریکٹس کو، اس چیز کو ہم اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جس قاعدہ کے لفظ سے آپ بیٹھے ہوئے کا میننگ ذہن میں رکھیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، وَهُمْ اور وہ، عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ جو وہ کر رہے تھے، یعنی وہ لوگ جو آگ روشن کی ہوئی تھی جنہوں نے، عَلَىٰ اوپر، ما جو، یفعلون وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین مومنین کے ساتھ، شہود اس پر گواہ تھے۔ یعنی یہ سب جو خندقوں میں ڈالے جانے والا کام ہے، یہ کس کے ساتھ ہو رہا تھا؟ مومنین کے ساتھ، اور وہ بڑے اس کے اوپر گواہ تھے۔ شہود یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، وما اور نہیں نقموا انہوں نے انتقام لیا، منہم ان سے، الا مگر اس بات کا کہ ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے کر آئے تھے، باللہ صرف ایک اللہ پر، العزیز جو بہت زبردست ہے، الحمید جو تعریف والا ہے، یعنی جو سب کا مالک ہے، اس مالک پر ایمان لانے کا انہوں نے یہ ان کو رزلٹ دیا اور ان کو یہ سزا دی۔ نقمو جو ہے انتقام کا لفظ ہم اس سے اردو میں استعمال کرتے ہیں، نون قاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اسی سے انتقام ہم بہت کامن یہ لفظ ہے، بدلہ لینا کسی سے۔ الذی لہ ملک السماوات، وہ اللہ کون ہے جو العزیز الحمید ہے؟ الذی وہ ہستی جو، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض تمام بادشاہت آسمان کی بھی اور زمین کی بھی، واللہ اور اللہ علی کل شیء شہید ہر چیز پر گواہ ہے۔ دیکھیں یہاں پہ شہیدہ کی روٹ ورڈ سے شہید، شاہد، مشہود، شہود، یہ کتنے لفظ آ رہے ہیں نا، اور ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب شہید کا مطلب ہے کہ جو بہت خوب دیکھنے والا ہے، بہت گواہ، یعنی جو کہ ہر چیز کا نگران ہے۔ یہاں پہ واللہ علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز اس کی نگرانی میں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اوجھل تھا، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے تھے اور لکھ رہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا اس واقعے کی طرف آتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا تھا۔ اس میں بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں، یعنی یوں لگتا ہے کہ یہ اس طرح کا واقعہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا، کافی دفعہ ہوا، اور جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی یہ کافی دفعہ ہو چکا یہ واقعہ، اور اس کے بعد بھی یہ کام ہوتا رہا، مختلف اقوام کے ساتھ کرتی رہیں۔ تو اس کو ہمیں رہتی دنیا تک کے لیے
ان آیات کو رکھ دیا گیا تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کر سکیں۔ تو یعنی آپ کو جو اگر ساری طرح کے واقعات پڑھنے ہوں، سمجھنے ہوں، تو آپ تفہیم القرآن جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، آپ وہاں پہ انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ سارے تاریخی واقعات اور ان کی ڈیٹس اور ان کی ریفرنس کے ساتھ بیان کی، آپ وہاں سے اس کو ضرور اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر صرف ایک دو واقعات کا ذکر کروں گی جو کہ زیادہ آتے ہیں کہ وہ ان آیات سے ریلیٹڈ ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ احمد، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن جریر، جو ہے عبدالرزاق اور مختلف اور کتابوں کے نام ہے طبرانی وغیرہ، ان سب میں یہ آئی ہے۔ تو اس لیے یہ روایت کافی مشہور روایت ہے، اور روایت میں یہیں سے آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا، یعنی جادوگر تھا۔ اس نے اپنے بڑھاپے میں بادشاہ سے کہا کہ کوئی لڑکا ایسا معمور کر دے جو مجھ سے یہ ہنر سیکھ لے، یعنی میں چونکہ بوڑھا ہو چکا ہوں، مرنا چاہوں تو اس سے پہلے پہلے میں اپنا یہ جو علم ہے آگے پہنچا کے پھر مروں۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کر دیا، مگر وہ لڑکا ساحر کے پاس آتے جاتے ایک راہب جو کہ غالباً پیروان مسیح علیہ السلام میں سے تھا، تو اس سے ملنے لگا اور اس کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا۔ یعنی اس وقت عیسائیت میں یعنی جو تھا رہبانیت، جو راہب بن جاتے تھے، تو یہ اس وقت کا واقعہ جب ہو سکتا ہے کہ ٹرینٹی ایجاد نہ ہوئی ہو، بلکہ وہ ایک اللہ پر ایمان لانے والی بات ہو، تو وہ ایمان لے آیا، حتیٰ کہ اس کی تربیت سے صاحب کرامت ہو گیا اور اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو درست کرنے لگا۔ یعنی وہ لڑکا جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنے اس علم کے مطابق عمل میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چند پھر اس طرح کی معجزات تو نہیں کہنا چاہیے، معجزے کا لفظ چونکہ انبیاء کے لیے آتا ہے تو آپ کرامات کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کچھ کرامات اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے صادر کروائیں۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ لڑکا توحید پر ایمان لے آیا ہے، تو اس نے پہلے تو راہب کو قتل کیا، پھر اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو نشانی بنانا تھا، تو ہوا یہ کہ کوئی ہتھیار اور کوئی حربہ اس کا کاریگر نہ ہوا۔ آخر کار لڑکے نے اس سے کہا کہ اگر تو مجھے واقعی قتل کرنا چاہتا ہے تو مجمع عام میں بسمی رب الغلام، کہ اس لڑکے کے رب کے نام پر، یعنی یہ الفاظ بولو گے، یہ کہہ کر مجھے تیر مارو تو میں مر جاؤں گا۔ اب دیکھیں بچہ بھی کتنا وہ تھا نا، وہ جو لڑکا تھا اس نے کیا کہا کہ مجمع یعنی لوگوں کی گیدرنگ میں مجھے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کا نام لے کر جب کرو گے تو میں مر جاؤں گا۔ تو ہوا یہ کہ چنانچہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا اور لڑکا مر گیا۔ اس پر لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے، یعنی ویسے نہیں بادشاہ مار پا رہا تھا، اور جو اصل حقیقی رب تھا وہ ان کو ظاہر ہو گیا، ان کو سمجھ آ گئی بات، لہٰذا وہ ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو کے مصاحبوں نے کہا جو اس کے درباری تھے کہ یہ تو وہی کچھ ہو گیا جس سے آپ بچنا چاہتے تھے، یعنی اب سارے ہی موحد بن گئے، سارے ہی توحید پر ایمان لے آئے، لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو مان گئے۔ بادشاہ یہ حالت دیکھ کر غصے میں بھر گیا، اس نے سڑکوں کے کنارے گڑھے کھدوائے، ان میں آگ بھروائی، اور جس نے ایمان سے پھرنا قبول نہ کیا اس کو آگ میں پھینکوا دیا۔ اور اسی واقعے میں ایک اور واقعہ بھی جو ہمیں ملتا ہے کہ جس وقت یعنی اس نے عورتوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں ہر ایک کو ڈالا، جتنے لوگ ایمان لائے، اس نے کسی پہ ترس نہ کھایا۔ اور ہمیں اس عورت کا واقعہ ملتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بالکل بچپن میں کلام کیا، ایک حدیث میں آتا ہے، تو اس میں ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے وہ کلام کیا تھا، اور ایک آتا ہے کہ اس بچے نے کہ جس کی ماں کے سامنے اس کے سارے بچے جو ہے وہ ایک ایک کر کے اس میں ڈالے گئے خندق میں، اور کہا کہ دیکھو تمہارا بھی یہ حشر ہونا ہے، تمہارے بچوں کے ساتھ ہم نے یہ کیا۔ تو جو اس کا لخت جگر جو سب سے چھوٹا بچہ تھا، جو کہ بالکل دودھ پیتا بچہ تھا، تو جب اس کو ڈالنے کے تو ماں کی دم سے آہ نکل گئی، اور بچے کو انہوں نے چھین کے اس کو بھی جب اس میں ڈال دیا، تو ڈلتے ہوئے جو ہی وہ اس آگ میں وہ جو تیل تھا، جو آگ تھی اس میں ڈالا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی دی، اور اس نے کہا کہ اے ماں، تم بھی پریشان نہ ہو اور اس میں چھلانگ لگا دو، اس میں کود جاؤ، یہ یعنی اس کے اندر امن اور اس کے اندر یعنی یہ جنت ہے۔ مطلب اب اللہ تعالیٰ کے دیکھیں ایک سائیڈ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ان کو کس چیز میں ڈالا جا رہا ہے، تکلیف اور وہ سارا، لیکن اس چیز سے گزر کے اس ایمان پر استقامت اختیار کر کے تو کیا ہے کہ آگے جنت اور بہار یہ سب چیزیں ملیں گی۔
تو بہرحال یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اچھا، ایک اور واقعہ جو بہت مشہور نجران کا واقعہ ہے، اور یہ تاریخ کی مختلف اور بھی جگہوں پر آتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ واقعہ جو ہے وہ اسلامک روایات سے بھی ہمیں ابن ہشام، طبری، ابن خلدون اور صاحب معجم البلدان، ان سب کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا، اور اسلامی مورخین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ باقی تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ آپ کو ملے گا۔ مختصراً آپ کو بتا دیتی ہوں، بہت لمبا واقعہ یہاں پہ جو تحریر ہے، لیکن مختصراً یہ کہ جو یمن کا بادشاہ تھا، اس نے مطلب یہودیت جب قبول کر لی، یہودیوں سے متاثر ہو کر، اور اس دین کو اس نے پھر اپنے سارے علاقوں میں جب لاگو کرنا چاہا، تو اس نے اپنے اس کا جو ایک اور جرنیل تھا، اور یہ اس کا بیٹا بھی تھا، اس کا نام تھا ذو نواس۔ یہ جب اس کا جانشین بنا، تو اس نے نجران پر جو ہے وہ حملہ کیا، اور یہ عیسائیوں کا گھر تھا، اور ان کو زبردستی یہودیت کی طرف لے کر آیا۔ یعنی یہ وہ یہودیت تھی جو بگڑی ہوئی یہودیت تھی، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا، آپ کو معلوم ہے حواریوں کے ساتھ کیا کیا تھا، اور یہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو انہوں نے نہیں مانا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ مختلف طرح کی ان چیزوں کا شکار تھے، عیسائیوں کے بہت خلاف تھے۔ تو لہٰذا جب جن لوگوں نے اس کی بات کو نہ مانا اور عیسائیت سے انکار کر کے یہودیت کی طرف نہیں گئے، تو اس نے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ان لوگوں کو بکثرت اس طریقے سے خندقیں کھود کے مروایا۔ اور پھر اس میں آتا ہے تقریباً ایک روایت میں 20,000 اور ایک روایت میں 40,000 تک کے لوگوں کی تعداد ملتی ہے، کہ جس طرح سے اس نے جو ہے وہ یہ سب کیا ان کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ چند روایات ہیں، چند مزید بھی روایات ہیں، لیکن ٹائم پھر بہت زیادہ ہو جائے گا، تو ہم جسٹ اسی پہ رہتے ہیں۔ واقعات ایک سے زیادہ ہوں یا ایک ہو، بات یہ ہے کہ یہاں پہ پیغام کیا دیا جا رہا ہے، اور تھوڑا سا ذرا آج کا سینیریو بھی آپ ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے، تو آپ کو بات زیادہ سمجھ آئے گی کہ آج بھی، یعنی پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جو واقعہ ملتا ہے وہ یہودیوں کا ہی ملتا ہے جنہوں نے یہ ظلم کیا، اور آج فلسطین میں جس طرح کا ظلم ہوا ہے، وہ بھی یہ آیات بالکل اس کے اوپر صادق آتی ہیں، اور آج بھی یہی انہوں نے کیا ہے۔ یہاں پہ قتل اصحاب الاخدود جو ہے وہ کہا گیا کہ مارے کے خندقوں والے، اور آپ دیکھیں تو فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، اس پورے ایریا ہی کو سیل کر کے انہوں نے خندق بنا دیا، آگ کی خندق، جس میں وہ جو بومبنگ کر رہے تھے، اور جس طرح سے بچوں کے جلنے کے اور وہاں پہ آگ لگنے کے مناظر، بلڈنگ سے گرنے کے جو مناظر تھے، یعنی کہ آپ یوں سمجھنے کہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ خندقوں کی آپ شکل، ان کی وہ جو سب چیزیں چینج کریں، لیکن کام وہی ہے جو انہوں نے آج بھی کیا۔ اب ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور پچھلے ایسے گزرنے والے لوگوں کے بارے میں کہ وہ یہ کام کر کے مت سمجھے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور لانگ ٹرم جو رزلٹ نکلنے ہیں وہ انشاءاللہ ایمان والوں کے حق میں ہی نکلنے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا کہ وہ کیسی خندقیں تھی، النار ذات الوقود، اور پھر اسی طرح سے جو آج کے میزائل ہیں، وہ بھی کیا ہے، ایندھن ان کے اندر ہوتا ہے، اور جس وقت ان کو پھینکا جاتا ہے، ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور تو وہ وہاں پہ آگ برساتے ہیں، اور وہاں پہ آگ لگ جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اذ ہم علیہا قعود، یعنی وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں چلا، یا وہ ویسے انجانے میں انہوں نے لوگوں کو اور ایسا کر دیا۔ اب اس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، کوئی بچا، سب سب کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا، اور جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان جگہوں پر متعین تھے جہاں سے وہ ایک ایک ٹارگٹ کر کے جگہ کو وہاں سے میزائل پھینکتے تھے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس کے اوپر گواہ تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ آیت تو اتنی ہلا دینے والی ہے نا کہ وہاں پر جو ہندکوں والے وہ کر رہے تھے کہ وہ اس کے اوپر گواہ تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ان کے اوپر شہود تھے، مشاہدہ کر رہے تھے، غلطی سے نہیں ہو رہا تھا وہ سب کچھ۔ تو آج بھی ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ٹارگٹ بومبنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈرونز پہلے بھیجتے ہیں، یا وہ ڈرونز کے ذریعے سے ایک ایک جگہ کو ٹارگٹ کر کے وہاں پہ جو میزائل پھینکتے ہیں۔ تو یہ وہی ہے کہ شہود، انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر کون سے کیمپ لگے ہوئے تھے، یہاں پر ہاسپٹل تھا، یہاں مریض تھے، لیکن وہ ان ہاسپٹلس کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے کیا، اسکولس کی بلڈنگس کو ٹارگٹ کر کے کیا۔ شہود، وہ دیکھ رہے تھے، اس پہ گواہ تھے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ ہند رجب کا واقعہ تو کوئی بھی نہیں بھول سکتا، اور وہ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی کہ ایک بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا، اور آج پوری دنیا میں وہ ظلم جو ہے وہ سب
کو زبان زد عام ہے وہ نظر آتا ہے کہ جو اس گاڑی کے اندر سارے جو ہے وہ اس کے گھر والے مر گئے، لیکن وہ ایک بیچاری جو آخری سانسیں لے رہی تھی، اور وہاں پہ جو آپ اس کا پورا واقعہ جس کو نہیں پتا تو آپ وہاں پہ ہند رجب لکھ کے آپ کریں، وہ آپ کو سارا نیٹ پہ مل جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس بچی کو، ان کو پتا تھا کہ اس بچی ایک ہی جو زندہ رہ گئی ہے، اور وہاں پہ جو ایمبولینس نے کتنے گھنٹے لگے، وہ ایمبولینس نے ان سے اجازت مانگی کہ ہمیں اس علاقے میں، وہ ایک گاڑی میں ایک بچی اس طرح سے ہمیں اس کو ریسکیو کرنے دیا جائے۔ پہلے تو وہ اجازت ہی نہیں دے رہے تھے، لیکن انہوں نے سو کالڈ جب اجازت دی تو جو ہی وہ ایمبولینس جو ہے وہاں پہنچتی ہے، اس کے قریب ہی پہنچتی ہے، تو اس ایمبولینس کو ٹارگٹ کر کے اس کے اندر 3 لوگ ہیں جو آتے ہیں، وہ مار دیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ بچی بھی تڑپ تڑپ کے اتنے گھنٹوں کے اس ٹراما سے گزر کے مر جاتی ہے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، وہ جو کچھ ان کے ساتھ کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے، ان کے دل میں کوئی رحم نہیں آیا، وہ انسان نہیں تھے، وہ پتھر دل تھے، اور پہلے بھی انہوں نے یہ کیا، اور آج دیکھیں پھر یہودیوں نے پھر وہی کام کیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کا انتقام کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ کیا ان مومنوں نے ان کے ساتھ کچھ برا کیا تھا جس کا وہ انتقام لے رہے تھے؟ نہیں، وہ صرف اس بات پہ انتقام لے رہے تھے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لے ہیں۔ اور اگر آپ آج کے مسلمانوں کو لیں تو وہ ایک اللہ، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب، آخری نبی پر ایمان لائے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کے وہ خلاف اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں تھی فلسطین میں یہ سب کچھ کرنے کی، غزہ میں یہ سب کچھ کرنے کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اگر یعنی اس بات پر ان کو لایا جائے کہ آپ بتائیں کہ یعنی آپ جتنا بھی دیکھیں اقوام متحدہ کے اندر وہ جو سارا UN کا جو سارا ادارہ ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے۔ انہوں نے اس زمین پہ قبضہ کیا، پھر یہیں کے لوگوں کو پہلے تو اذیتیں دیں، اور اب انہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ تو ان کے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں تھی، بلکہ انہوں نے انتقام کیوں لیا کہ بس وہ ایک اللہ پر ایمان لائے، اور جس دین کے اوپر تھے تو انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، اور یہ اس رب کی اطاعت کرنے سے روک رہے تھے، اس رب کو ماننے سے جس کا تو سارا کچھ ہے، آسمان زمین سب چیزیں اس کی ہیں، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی جو کچھ یہ کر رہے تھے یہ اللہ سے اوجل نہیں تھا، بلکہ یہ جو کچھ کر رہے تھے اس پہ اللہ گواہ تھا، یعنی اللہ دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں پر بہت سے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات ہیں، فلسطین کا معاملہ ہو یا پہلے جو بھی ہر ظلم ہے اس دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہو کے ظلم کو ڈائریکٹلی اسی وقت فوری طور پہ کیوں نہیں روکتے۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اور اس میں ایک بہت لمبی جو ہے وہ ہمیں بات کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس معاملے کو، اللہ تعالیٰ کی اس طریقہ کار کو سمجھ سکیں، اور انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے بھی۔ لیکن ابھی ان آیات کو آپ سمجھ لیں اس لیسن کے اندر، انشاءاللہ اگلی آیات میں یا اگلے جو لیسن کے اندر ہم اس ٹاپک کو اس لحاظ سے بھی کور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں جو ہمارے امتحان کا طریقہ کار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب کیا ہے، اور جو ظلم اور جو زیادتی یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، یا اسے کیوں ہونے دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا یا ایک اہم ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے بات کریں گے اگلے لیسن میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین فتنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا، کن کو؟ المومنین، یعنی ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالا جو مومنین تھے، والمؤمنات، اور جو مومن عورتیں تھیں، ثم لم یتوبوا، پھر انہیں توبہ نہ کی تو کیا ہوگا؟ فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے پھر جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے پھر جلنے کا عذاب ہے، ٹٹ فور ٹیٹ، جیسا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا، مومنوں کے ساتھ کیا، اب ان کے لیے بھی عذاب جہنم اور عذاب الحریق ہے۔ یہاں چند الفاظ ہیں، فتنو کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پہ آپ آزمائش اس کا مطلب دیکھ رہے ہیں، اس کا لفظی جو مطلب ہوتا ہے فیتنون، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور لغوی مطلب اس کا بڑا اہم ہے، آگ پر کسی چیز کو تپانا۔ فتنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آگ پر کسی چیز کو تپانا، اور خصوصاً سونے کو تپانے کے لیے آتا ہے۔ جب سونے کو آپ تپاتے ہیں اور اس میں سے ساری علائشیں ختم ہوتی ہیں اور وہ کھرا اور صاف سونا نکل کے سامنے آتا ہے، اور چونکہ آگ میں تپانے کی بات ہے تو پھر یہیں سے یہ لفظ فتنوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، آزمائشوں مصیبتوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہونے لگا، تو اس لیے یہاں پہ آپ اس کا ایک ترجمہ آزمائش دیکھ رہے ہیں، اور یہاں دونوں معنی مراد ہیں۔
ایک تو لٹرلی انہوں نے کیا کیا کہ مومنوں کو واقعتاً آگ میں تپایا، جو پیچھے آپ صحیح ڈسکرپشن آپ نے پڑھی کہ انہوں نے واقعی مومنوں کو اس آگ میں تپایا اور ان کو جلایا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ مومنوں کے لیے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی جس سے وہ گزرے ہیں، اور جن لوگوں نے مومنوں کے ساتھ یہ کیا، اگر انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی، پلٹے نہ، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی توبہ سے مراد اب کیا ہے کہ اپنی اس بات پر شرمندہ ہو کے، اپنی غلطی تسلیم کر کے، سر تسلیم خم بھی کر دیں، وہ بھی ایمان لے آئیں اور جو ہے وہ اس کا ازالہ کریں، تو پھر شاید ان کے لیے کچھ گنجائش نکلتی ہو، ورنہ ان کے لیے کیا ہے؟ فَلَهُمْ، تو ان کے لیے عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ اب جلنے کے عذاب کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور لفظ ہے، رے قاف، حرک کہتے ہیں جلنا، آگ میں جلنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کی وکیبلری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے اس ساری بات پہ صبر کیا تھا لیکن وہ جمے رہے تھے، ان کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ لہم، ان کے لیے جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے بہتی ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ وعاملوا، انہوں نے عمل بھی کیے ہیں، کون سے؟ الصالحات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ کیا ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو ہم جنت میں جائیں گے؟ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ عمل ہونا اس پہ بہت ضروری ہے، اور اس کلمہ پر عمل کا کیا مطلب ہے کہ جب ایک اللہ کو مانا ہے تو اس کی بات بھی ماننا۔ عامل الصالحات، صالحات، سواد لام ہے، صالحہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نیک اور بہترین کام۔ ان کے لیے کیا ہے؟ جنات، جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری، یہ پیچھے بھی چونکہ آئی تھا، یہ اس کو میں زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گی، تجری بہتی ہے، من تحتیا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، ذالک الفوز الکبیر، اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا گیا۔ فوز، یہ روٹ ورڈ بھی اس کا فوز ہی ہوتا ہے، فے واؤزے، فوز کامیابی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اپنی مراد کو پا لینا، مراد پا لینا۔ تو مراد پالی، جو اسٹرگل تھی وہ ان کی کاری لگ گئی، تو اس کے لیے فوز۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بہترین اور بڑی کامیابی ہے، جنت میں چلے جانا، جہنم سے بچ جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں اپنا لیسن ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔